बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर वाफ़ियत से होंगे। आज 10 नवंबर है और इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान अली रज़ा हाजिर है। इस वक्त जो सबसे अहम खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो इस्राएली मीडिया कुछ अहम खबरों की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, यानी 40 दिन तक ज़लील और ख्वार होने के बाद अब इस्राएली फ़ौज या सह्यूनी फ़ौज ने ये ऐलान किया है या ऐलान करने जा रही है कि वो अपने तमाम ग्राउंड मनूवर्स का इख्तिताम कर रही है लबनान के अंदर। अब इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं इस पे इस वीडियो में रोशनी डालते चलेंगे। इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और इसराइल के कुछ अहम मुकामात को, मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है। इस हवाले से जो अहम ख़बरें हैं उसको भी इस वीडियो का हिस्सा बनाते चलेंगे। इसके साथ साथ कुछ अल-क़स्साम की कार्रवाइयाँ हैं, उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ साथ कुछ रशिया के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो भी इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार भी कमेंट्स में करते जाइए। तो इस वक्त जो सबसे पहली खबर आ रही है, इसराइल का चैनल 13 है, उसने एक खबर ब्रेक की है। द इसराइली आर्मी इज़ क्लोज टू अनाउंसिंग द एंड ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशन इन लेबनान। अब ये जो है अपनी वाज़ेह शिकस्त का इजहार है कि मुसलसल 40 दिन तक, यानी जब से ये ऑपरेशन, ये ग्राउंड ऑपरेशन लबनान में शुरू किए गए और इनका मकसद ये था कि उन इलाक़ों में, जिन इलाक़ों में से हिजबुल्लाह जो है ज़्यादातर कार्रवाइयाँ इसराइल पे करती आई है, वहाँ इसराइल अपने 3 बटालियंस भेजेगा। तकरीबन 70,000 की तादाद में ये फ़ौजें दाखिल होंगी लबनान के अंदर और वहाँ फिर हिजबुल्लाह के जो भी ठिकाने हैं उनको मिसमार किया जाएगा, उनकी ताकत को तोड़ा जाएगा और फिर जो है उसके बाद आगे की तरफ, यानी इनका जो हदफ था वो ये था कि ये पेशकदमी करते हुए बैरूत तक पहुँचेंगे। लेकिन 40 दिन तक खजलत उठाने के बाद, यानी 40 दिन तक जिस तरह से हिजबुल्लाह के चंद 100 मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज को एक कड़ा वक्त दिया और इस 40 दिन के अंदर इसराइली फ़ौज को बहुत शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। अब तक जो इत्तलात हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा इसराइली जो हैं वो मारे गए हैं और 1000 इसराइली फ़ौजी जो हैं इन ग्राउंड मनूवर्स में ज़ख्मी हुए हैं और उसके बावजूद चंद किलोमीटर से ज़्यादा ये लबनान में दाखिल नहीं हो सके। अब इसके बाद ये फ़ैसला किया जा रहा है, यानी अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इसराइल की, उसकी तरफ से ये अब बयान आ रहे हैं और इसराइल का एक चैनल इस हवाले से ये खबर दे रहा है कि हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर इसराइल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान कर दिया जाए कि इसराइली फ़ौज लबनान के सरहदी इलाक़ों के अंदर जो घुसी थी वहाँ अपने तमाम ग्राउंड मनूवर्स ख़त्म कर रही है और अब वहाँ से जो है वो दुम दबाकर भाग रही है। तो ये एक बहुत ही अहम कामयाबी है जो कि हिजबुल्लाह के हिस्से में आई है, यानी फिर 40 दिन तक इसराइली फ़ौजियों को दौड़ा दौड़ा के मारने के बाद इस नहज पे पहुंचा दिया गया है कि 70,000 फ़ौजी जो दाखिल हुए थे, काफ़ी सारे डिवीज़न, यानी उसमें 2/3 डिवीज़न तो भाग चुके हैं और इस वक्त जो 1/3 डिवीज़न मौजूद था वो भी अब अपनी जानें बचाकर भाग रहा है लबनान से। अब इसके साथ साथ जो इस वक्त कार्रवाइयों का सिलसिला है वो भी जारी है और हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की गई हैं। ऐसी इस बेस को इसराइल की निशाना बनाया गया है जो कि कम्युनिकेशन बेस समझी जाती है। उस हवाले से जो खबर है, द एन खोजलूद बेस इज़ अ मिलिट्री कम्युनिकेशन बेस 55 किलोमीटर फ्रॉम द लेबनीज पैलेस्टीनियन बॉर्डर एंड द ड्रोन हिट देयर टारगेट्स एक्यूरेटली। ड्रोन्स, ऐसे कैमकाजी ड्रोन्स दागे गए थे लबनान से और जो 1 वे ड्रोन थे, यानी फिर इनका जो हदफ था ये वहाँ हदफ तक जाकर निशाना बनाते उसको और तबाह हो जाते। ऐसे कैमकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ हिजबुल्लाह की तरफ से और इस वक्त जो हिजबुल्लाह की इस जंग के अंदर ताकत उभर के सामने आ रही है उनमें इन ड्रोन्स का काफ़ी जो है वो हाथ है। यानी ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि इसराइल की एयर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं, ना फिर आयरन डोम सिस्टम इनको इंटरसेप्ट कर सकता है, ना डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ जो इनका एरो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी पहुंच से भी ये गुजरते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं। तो इस दफ़ा फिर यही हुआ है कि लबनानी इलाक़ों से
یہ ڈرون داغے گئے اور ان کا جو ہدف تھا وہ اسرائیل کے اندر تقریباً 55 کلومیٹر اندر، یعنی لبنانی سرحد سے 55 کلومیٹر اندر جانے کے بعد یہ ڈرونز جو ہیں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ عین خزلوت کی ایک ملٹری بیس ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ بیس اسرائیل کے وسط میں ہے، وہاں پہنچنے میں یہ ڈرون کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بیس کو خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے اس حملے کے نتیجے میں، اور یہ بیس اس حوالے سے مشہور ہے کہ اسرائیلی فوج یا اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یا احکامات جاری کیے جاتے ہیں، اس میں اس بیس سے کافی سارے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ پھر کس طرح سے ناردرن کمانڈ سے رابطہ کرنا ہے، کس طرح سے ساؤدرن کمانڈ سے رابطہ کرنا ہے، اور اس وقت جو غزہ کے اندر آپریشنز چل رہے ہیں اسرائیلی فوج کے، ان کو احکامات بھی اسی بیس سے جاری ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے کہ ڈرونز کے ذریعے ایک دفعہ پھر اسرائیل کے بیچ کے اندر حزب اللہ نے جو ہے نا اپنا خوف بٹھا دیا ہے، اور ایسے ڈرونز کا استعمال ہوا جو نہ پھر انٹرسیپٹ کیے جا سکے اور اپنے ہدف تک پہنچ کر اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اسرائیل کا ایک ڈرون حزب اللہ کی طرف سے تباہ کیا گیا ہے، اور مجموعی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے 7 ڈرونز تک۔ اب جو یہ تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے حزب اللہ کی طرف سے، حزب اللہ شاٹ ڈاؤن این ایلبٹ ہرمس 450 ڈرون ود اے سرفیس ٹو ایئر میزائل۔ The drone fell in the town of Deir Sairan and then the town was targeted by Israeli warplanes۔ ایسے میزائل استعمال کیے گئے جو کچھ سرفیس ٹو ایئر میزائل تھے، اس کے ذریعے حزب اللہ نے اسرائیل کے ڈرون کو نشانہ بنایا جو کہ پرواز کر رہا تھا لبنانی فضائی حدود میں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پھر انٹیلیجنس، یعنی یہ جو ہرمس 450 ڈرون ہے، انٹیلیجنس مشنز کرتا ہے، انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے، بہت ساری حساس معلومات کیمرے میں قید کر کے پھر جو ہے یہ اسرائیل لے کے جاتا ہے۔ اس کو سرفیس ٹو ایئر میزائل کے ذریعے تباہ کیا گیا فضا میں، اور اس کو ملبہ جب اس علاقے میں گرا جو کہ دیر سیران کا علاقہ ہے، تو پھر اس خوف سے کہ یہ ڈرون کی ٹیکنالوجی حزب اللہ کے ہاتھ نہ لگ جائے، اسرائیلی طیاروں نے اس علاقے میں یا جہاں یہ گرا تھا اس جگہ بمباری کر کے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ اور اسرائیلیوں کو خوف یہ تھا کہ اگر یہ ڈرون، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے حزب اللہ کے ہاتھ لگ گئی تو پھر ریورس انجینئرنگ کر کے حزب اللہ جو ہے اسی طرح کا ڈرون بنا سکتا ہے، اور پھر یہ ڈرون اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ واضح طور پہ اس وقت حزب اللہ کے پاس جو ڈرون کیپیسٹی ہے، اس کے اندر اس کا ایک ریکانیسنس ڈرون ہدہد ہے جو کہ اب تک بہت ساری کامیاب جو ہے انٹیلیجنس کارروائیاں کر چکا ہے۔ اسرائیل کے اندر پرواز کر کے ڈیٹا گیدر کر کے بہت ساری انفارمیشن لے کر باہر آ چکا ہے، اور اس کو جو ہے ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو تباہ کرنا اسرائیلیوں کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ تو اب یہ کیفیت ہے اسرائیلیوں کے اندر کہ اپنے ہی بھیجے ہوئے جہاز جب تباہ ہو کے گرتے ہیں تو ان کو مکمل طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے مکمل، تاکہ اس کا کوئی بھی پرزہ یا ان کا کوئی بھی ٹیکنالوجی حزب اللہ کے ہاتھ نہ لگ سکے، تاکہ پھر وہ اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے اسی جیسا کوئی دوسرا ڈرون بنا سکیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا ایک اخبار یدیوت ایروناٹ وہ ایک اور خبر دے رہا ہے، حزب اللہ نے جو ایک حملہ کیا ہے اس حوالے سے۔ حزب اللہ فائرڈ میزائل ٹورڈ ایون مناکیم almost from the border line and from places where the Israeli army was supposed to have finished working۔ یہ ایک اور تماچا ہے اسرائیلی فوج کے منہ پر، اور اس کا اس وقت جو خبر اس کا اظہار ہو رہا ہے، اسرائیلی اخبار ہے یدیوت ایروناٹ، اس کے مطابق اپنی ہی فوج کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے اس وقت ایک ایسی کارروائی کی ہے جس کے اندر ایون مناکیم کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بالکل سرحدی علاقوں سے راکٹس یا میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور یہ وہ سرحدی علاقہ ہے جس کے اندر پچھلے 40 دن سے اسرائیلی فوج موجود تھی، اور ان علاقوں کو مسمار کرنے کے بعد یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے ہم نے حزب اللہ کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو یہ میزائل یہاں سے لانچ ہوئے ہیں، یہ اسرائیلی ان جھوٹے دعووں کی قلعی کھولتے ہیں کہ جس میں یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بالکل سرحدی علاقہ ہے، یعنی لبنان کی جو بالکل سرحد اسرائیل سے لگتی ہے، وہاں سے یہ میزائل لانچ ہوتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں اسرائیلی شہر ایون مناکیم کو، اور وہاں جا کر یہ تباہی مچاتے ہیں۔ تو یہ اب تمام ان دعووں کی قلعی کھلتی جا رہی ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے جنوبی لبنان کے اندر یا سرحدی علاقوں کے اندر حزب اللہ کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت اچیومنٹ ہے کہ مکمل طور پہ اپنے دفاعی نظام کو جو ہے وہ فعال رکھا ہوا ہے حزب اللہ نے،
اور مسلسل ایسے علاقوں سے حملے کیے جا رہے ہیں جہاں پر اسرائیلیوں کا دعویٰ تھا کہ وہاں سے تو اب ایک پتھر بھی اسرائیل پر نہیں داغا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے ایک خبر ہے، یو ایس فریزز ہیوج شپمنٹ آف D9 بلڈوزر اوور پروٹیسٹ اوور دا یوز ان غازہ۔ اب اس خبر کی کیا سچائی ہے کہ یہ خبر اسرائیلی میڈیا کی طرف سے کلیم کی جا رہی ہے، کیا یہ بھی کوئی وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش ہے؟ اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بہت بڑی شپمنٹ جو کہ D9 ملٹری بلڈوزرز کی تھی، جن کا مسلسل استعمال اسرائیلی فوج غزہ میں کرتی رہی ہے، اور غزہ کے ان تمام علاقوں کو جہاں پر اسرائیلی طیارے بمباری کرتے تھے ان کو گراؤنڈ کرنے کے لیے، ان کو مسطح کرنے کے لیے، ان کو بالکل جو ہے زمیندوز کرنے کے لیے یہ D9 بلڈوزرز استعمال ہوتے تھے۔ ان کو جو ہے اب امریکہ کی طرف سے روک دیا گیا ہے، یعنی اس کی بہت بڑی شپمنٹ ہے، اس کو جو ہے اسرائیل جانے نہیں دیا جا رہا۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا یہ ایک اسرائیل کا کوئی ایک اور پروپیگنڈا ہے جو کہ اس حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ امریکہ جو ہے اب امداد بند کر رہا ہے، یا واقعی ان خبروں میں کوئی سچائی ہے۔ تو پھر اب یہ آنے والے وقت جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ خبریں کتنی سچی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ القسام بریگیڈ کی ایک بہت ہی اہم کارروائی ہے جو کہ بیت لاہیہ کے علاقے میں ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کو کافی جانی نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ خبریں کلیم کی جا رہی ہیں۔ القسام وی ٹارگیٹڈ a Zionist force of 15 soldiers and eliminated them from zero distance west of the Al-Shima area north of بیت لاہیہ۔ اب یہ القسام کے مجاہدین کی طرف سے جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ ہم نے اسرائیلی 15 فوجیوں کی ایک ٹولی کو اتنے قریب سے نشانہ بنایا ہے، اور اس نشانہ بنانے کے نتیجے میں ان 15 فوجیوں کو شدید نقصان پہنچایا، یعنی ایلیمنیٹ کرنے کا مطلب ختم کر دیا گیا ہے، یعنی 15 فوجیوں کو ختم کیا ہے، مارا ہے، زخمی کیا ہے۔ اور یہ کارروائی بیت لاہیہ کے جو ہے شمالی علاقے میں، یعنی غزہ پٹی کے شمال میں کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اسرائیلی فوجیوں کو جانی نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت عراق سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور مسلسل عراق سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامک ریزسٹنس وی ٹارگیٹڈ اے ملٹری ٹارگیٹ ان دا ساؤتھ آف آکوپائڈ ٹیریٹریز یوزنگ ڈرون۔ مسلسل ڈرونز جو ہے داغنے کا سلسلہ عراقی سرزمین سے جاری ہے اسرائیل کے اوپر، اور ان تازہ ترین حملوں میں اسرائیل کے جنوبی علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہاں کی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ڈرونز تھے، اور یہ ڈرونز اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہٹ کر چکے ہیں۔ واضح طور پہ جو اس وقت اس منظر میں جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم اور اس کے ساتھ ساتھ ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امریکی تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے جو ان آنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے اندر اپنا کردار کچھ نہ کچھ حد تک ادا کرتا ہے، یعنی پھر تھوڑی بہت انٹرسیپشنز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت اس منظر میں جو سب سے اہم چیز ہے، ڈرونز کو روکنے میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ ناکام ہے، اور ان ڈرونز کو جب داغا جاتا ہے، اور جب یہ ڈرونز اسرائیل کی سرحد میں یا ایئر اسپیس میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر ایک اہم چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، ایک طرف تو ان کا انٹرسیپٹ سسٹم اس کو روکنے میں ناکام ہوتا ہے، اور دوسری طرف کوئی بھی پیشگی اطلاع یا وارننگ یا سائرن نہیں بجتے، جس کی وجہ سے یہ ڈرونز اپنے ٹارگٹ تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور اس ٹارگٹ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت اس جنگ کے اندر ایک میجر شفٹ آیا ہے، ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ کس طرح سے اب کنونشنل راکٹ اور میزائلوں کے بعد ان ڈرونز یا کیمیکازی یو اے ویز کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اپنی افادیت بھی سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اس وقت یوکرین کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ اس وقت کافی شدت اختیار کر گئی ہے، اور کل رات سے لے کر اب تک یوکرین نے متعدد بار ماسکو پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت جو ہے جو خبریں آ رہی ہیں، رشیا شاٹ ڈاؤن 22 یوکرینین کیمیکازی ڈرون اوور ماسکو ریجن۔ کل رات سے لے کر اب تک مسلسل جو ہے وہ کیمیکازی ایسے ہی خودکش ڈرونز جو ہے یوکرین سے داغے گئے ماسکو کے اوپر، اور اب تک جو ہے وہ 22 ایسے ڈرونز ہیں جن کو رشین ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر چکا ہے رشین فضائی حدود کے اندر، اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ماسکو کو نشانہ بنائیں گے، وہاں تباہی پھیلائیں گے۔ اب اس کے نتیجے میں پھر جو رشیا کی طرف سے کارروائیاں کی گئیں، تقریباً 70 یا 80 کی تعداد میں ڈرونز ہیں جو کہ یوکرینین علاقوں پہ داغے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کر جو ہے کافی حد تک تباہی مچائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
بہت سارے میزائلز جو ہیں وہ بھی داغے جا رہے ہیں رشیا سے مسلسل، اور اس وقت جو ہے یوکرین اور رشیا کا معاملہ بہت گرم ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ کا بیان مسلسل آ رہا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ جنگ جب پھیلے گی تو اس کے اندر جوہری ہتھیاروں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور ایک طرف جب یورپ سے یہ استعمال کیے جائیں گے جوہری ہتھیار تو پھر رشیا بھی ان حملوں کے جواب میں اپنے جوہری ہتھیار استعمال کرے گا، اور پھر یہ جو خطہ ہے مسلسل جو ہے وہ خطرناک جنگ کی لپیٹ میں یا تیسرے جنگ عظیم کی لپیٹ میں جا سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں جو کہ یوکرین سے آ رہی ہیں یا رشیا سے سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں مسلسل کل رات سے لے کر اب تک جو ہے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور ڈرونز کا استعمال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ پہلے ایک پروپیگنڈا نیوز سامنے آتی ہے، اور وہ خبر یہ ہوتی ہے کہ قطر کے جو امیر ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے باضابطہ طور پہ کہ اگر حماس کی طرف سے سیز فائر یا جنگ بندی کی طرف اس معاملے کو نہیں لے جایا گیا تو پھر ہم جو حماس کے اس وقت رہنما قطر میں موجود ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ملک بدر کر دیں گے اور ان کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اب اس حوالے سے جو قطر کی جو ہے وضاحت سامنے آئی ہے، قطری فارن منسٹری کی طرف سے ایک واضح بیان سامنے آ چکا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے قطر کنفرم دیٹ دا رپورٹ سرکولیٹنگ آر انیکوریٹ، حماس از اسٹل ویلکم ان قطر۔ اب یہ مسلسل جو پروپیگنڈا ویسٹرن میڈیاز کی طرف سے کیا جاتا رہا پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر، اور جس میں اس کا مقصد یہ تھا حماس کو کسی بھی طرح سے پریشرائز کیا جائے تاکہ ان خبروں کو سنتے ہوئے پھر حماس جو ہے وہ ٹیبل ٹاکس کی طرف جائے، سیز فائر کی طرف معاملہ جائے، اور جو اس وقت اسرائیلی قیدی حماس کی پاس قید ہیں ان کی رہائی کا کوئی سلسلہ بن سکے۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا جو کہ ویسٹرن ممالک کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اس کے اندر قطر کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب واضح طور پہ قطری فارن منسٹری کی طرف سے ایک بیان جاری ہو چکا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے اس طرح کا کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا، اور قطر اس وقت مکمل طور پہ حماس کی میزبانی کر رہا ہے، اور یہ تمام خبریں بے بنیاد ہیں کہ ہم نے ان کو ملک بدر کرنے کی باتیں کی ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔